अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है दिल की राह गुज़र से। नावल की राइटर हैं फ़ातिमा अंबरीन। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। हर दो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। पुप्पो लहक लहक कर शेर याद करती हुई सादिया ने अचानक सुबीका को पुकारा। पोचे के कपड़े से पानी निचोड़ती हुई वो सिर्फ हूँ करके रह गई। ये शेर हकीकी है या मिजाजी? सादिया ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। हकीकी, इसने हस्ब साबक मुख्तसर जवाब देकर अपनी मसरूफियत जारी रखी। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, इसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। सोबिका के हरकत करते हाथ लम्हे भर को थम गए और इसे यूं लगा जैसे सारी कायनात की गर्दिश थम गई हो। इसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। सिर्फ सादिया की आवाज़ चारों सिम गर्दिश कर रही थी। पुप्पो, ये शायर लोगों को क्या मुसीबत होती है जो इतनी अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। आज जब पैगाम पहुँचाने के जदीद तरीन सोर्सेज मुहैया हैं, भला सिर्फ दिल पर कौन भरोसा करता है। सादिया शदीद खौफजदा थी। और ये बात हमारी पुप्पो से ज़्यादा कौन जानता है। हमजा बज़ाहिर पूरी लगन से अपना प्रैक्टिकल जर्नल बना रहा था, मगर इसका हर उज़ू आंख बनकर सोबिका का जायज़ा ले रहा था। सोबिका ने एक नज़र इन दोनों को देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सोबी चंदा, ज़रा शेज़ा के कपड़े चेंज कर दो और इसे फीड भी करा देना। मैं ज़रा शाहीना के घर से आती हूँ। 15 दिन हो गए एक सूट दिया है सिलने को। 3 दिन पहले का वक्त दिया था। 4 बार चक्कर लगा चुकी हूँ मगर वो सी कर नहीं दे रही हैं। अभी वो अपने काम निपटा कर नहाने का ही सोच रही थी कि रेहाना भाभी ने अपनी 1.5 साला बेटी इसकी गोद में थमाई और चल दी। और हाँ, सब्ज़ी वाला आए तो सब्ज़ी ले लेना, वही पक जाएगी दाल चावल के साथ। रेहाना ने पलट कर इसे ऑर्डर्स दिए और बाहर निकल गई। तो गोया इस वक्त किचन भी संभालना पड़ेगा। वो शेज़ा की फीडर बनाते हुए सोच रही थी क्योंकि 11:30 बज रहे थे। 1 घंटे बाद बाकी बच्चे स्कूल से लौटने वाले थे और रेहाना की वापसी 1-1.5 घंटे से पहले मुतवक्का नहीं थी। और नाज भाभी के ज़िम्मे शाम के काम थे। वो इस वक्त कोई काम करना कतई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। इससे तो बेहतर है कि तुम हमारे घर में खुदे कुएं में कूद कर खुदकुशी कर लो। कम से कम एक ही बार मर तो जाओगी ना, यूं किस्तों में मरने का क्या फ़ायदा। सबाहत की जुल्लाहट पर इसका दिल बेख्तियार हंसने को चाहा था, मगर इसे अपनी आफियत अजीज़ थी, सो चुपचाप मशीन चलाती रही। तुम्हें पता है आली भाई का पिछले हफ्ते ख़त आया था, मगर उन्होंने तुम्हारी खैरियत तक मालूम नहीं की है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वो पुरसुकून थी। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने पढ़ लिख कर गंवा दिया है। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता, ये डिग्रियां इसके किस काम की। तुम सारी डिग्रियों को आग लगा दो और साथ में खुद अपने आप को भी। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। सबाहत हद से ज़्यादा तल्ख हो रही थी आज। सोबिका ने एक नज़र इसे देखा और कपड़े एक तरफ करके उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो इसके हाथ में एक फ़ाइल थी। ये लो, किचन में मिट्टी का तेल है और माचिस भी। तुम ऐसा करो कि ये नेक काम खुद कर दो। मैं हराम मौत मर के खुद पर आखिरत के दरवाजे कैसे बंद कर लूँ, जबकि मेरे पास तो इसके सिवा कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं। इसने हरे रंग की फ़ाइल सबाहत के सामने पटकी और ख़ुद बैठकर दोबारा मशीन पर झुक गई। सबाहत चंद लम्हों तक इसके बेतासुर से चेहरे को देखती रही। तुमने कितने शौक से उर्दू अदब में MA के लिए दाखिला लिया था। मुझे याद है कि तुम किस कदर बाज़ौक़ और मुनफरिद लड़की थी। क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी तक पोजीशन होल्डर रही हो तुम। उसाज़ा की आंख का तारा और स्टूडेंट्स के लिए काबिल रश्क। वो सुबीका अरबाज अहमद जिससे मैं खुद भी जलिस हो जाती थी, कहाँ गई? क्यों खो दिया तुमने इसे? सबाहत फ़ाइल उठाकर एक एक सफ़े को एहतियात से पलटते हुए आहिस्तगी से कह रही थी। इसलिए सबा कि मैं ये सब घर से बाहर थी और घर के अंदर तवाज़न कायम रखने के लिए बाज़ औक़ात अपना आप दफन कर देना पड़ता है। बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, जीनियसनेस, हर चीज़ सिर्फ फ़ाइलों और डॉक्यूमेंट्स तक महदूद कर देनी पड़ती है। वो कैंची से धागा काटते हुए कह रही थी। तुम कम अज़ कम अपना MA कंप्लीट तो कर लेती। आखिरी सेमेस्टर ही छोड़ दिया तुमने। सबाहत ने फ़ाइल बंद करके एक तरफ रखी। कैसे कर लेती? क्राइसिस यके बाद दीगरे इस तरह होते गए कि मुझे तो महीनों खुद को दिलासे देने में लग गए। वो अपनी तैयार करदा कमीज़ का जायज़ा ले रही थी। किसका सूट सी रही हो? सबाहत को मालूम था कि वो अपना तो शायद साल में एक ही जोड़ा बनाती है। रेहाना भाभी की भांजी का बर्थडे है परसों। ये सूट उन्होंने शाहीना आपा के घर दिया था, मगर उन्होंने शर्ट ज़रा तंग कर दी थी। इसने शर्ट तय करके बकिया चीज़ें समेटना शुरू की। तो गोया ये सूट इन्हें परसों ज़ेबतन फरमाना है और एक अदद इनकी भांजी का सूट भी तो तुम्हें सीना होगा ना, जो रेहाना भाभी गिफ्ट करेंगी इसे। वो साफ तंज कर रही थी। सोबिका खामोश रही। इकराम से मंगनी के बाद क्या तुमने अपने सारे हकूक रेहाना भाभी के पास गिरवी रखवा दिए हैं? सबाहत चटक कर पूछ रही थी। जाहिर है उन्होंने अपने हीरे जैसे भाई से ऐसी अहमक लड़की की बात तय करवाई है। कोई मजाक तो नहीं है ना?
حمزہ جانے کب کمرے میں آ گیا تھا۔ ہیرے جیسا بھائی، مجھے تو پورے کا پورا کھوٹا سکہ لگتا ہے۔ سعدیہ ایک کتاب ہاتھ میں لیے نمودار ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے، اگر تمہاری چاچی نے سن لیا تو؟ سوبیکا نے اسے گھورا۔ بے فکر رہیے، وہ دن میں 1000 مرتبہ ایسی باتیں سن کر بھی نہیں سنتی۔ بڑی سیانی خاتون ہیں، کوئی جذباتی اقدام نہیں کرتی ہیں، صرف اپنے مطلب کی باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ سعدیہ کھڑے کھڑے ہی مخاطب تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم سے زیادہ سمجھدار تو یہ بچے ہیں۔ صباحت نے حمزہ اور سعدیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سب صرف دوسروں کے معاملوں میں سمجھدار ہوتے ہیں، جب اپنا وقت آتا ہے تو ساری سمجھداری دھری رہ جاتی ہے۔ حمزہ آنکھیں بند کیے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، اسی پوزیشن میں مخاطب ہوا تھا۔ ہماری پھپھو بھی تو کچھ عرصہ پہلے بہت سمجھدار تھیں۔ حمزہ تم اپنی پھپھو کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ صباحت نے اسے اکسایا۔ اس لیے کہ یہ سب سمجھتی ہیں۔ سعدیہ، میں حسیب کے گھر جا رہا ہوں، مغرب کے بعد ہی واپسی ہوگی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ حمزہ، بھابھی کو بتا کر جاؤ، وہ خفا ہوتی ہیں، سوبیکا نے بے اختیار ہی کہا۔ میرے سامنے تو وہ کبھی خفا نہیں ہوتی ہیں، اور اگر میری غیر حاضری میں وہ مجھ پر خفا ہوتی ہیں تو میرا کیا جاتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر پوچھ رہا تھا۔ پھپھو، مجھے پوٹی آ رہی ہے، ماما کہہ رہی ہیں کہ وہ سو رہی ہیں، آپ کرا دیں۔ 4 سالہ طلحہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ تمہاری ماما سوتے میں بھی بولتی ہیں کیا؟ چلو بھاگو یہاں سے، کہہ دو اپنی ماما سے کہ پھپھو سو رہی ہیں، پیدا کر دیے ہیں تو کوئی ذمہ داری بھی اٹھا لیں۔ حمزہ انتہا درجے کے اکھڑ لہجے میں طلحہ سے بولا تو ساتھیوں اور سوبیکا ایک ساتھ لپکی تھیں، مگر طلحہ روتے ہوئے باہر نکل چکا تھا اور حمزہ دروازے کی چوکھٹ پر اس طرح ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ حمزہ، کیوں روز نئے ہنگامے کو دعوت دیتے ہو؟ راستہ چھوڑو، مجھے اسے روکنے دو۔ سوبیکا نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر وہ اسی طرح جمع رہا۔ بھائی، تم تو جا رہے ہو، اب بھابھی کی باتیں پھپھو کو سننی پڑیں گی، سعدیہ نے کہا۔ جو لوگ باتیں سننے سے ڈرتے ہیں وہی سب سے زیادہ باتیں سنتے ہیں۔ ان محترمہ کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ صباحت نے گویا حمزہ کی تائید کی تھی۔ ویری گڈ صبا انی، آپ روز آ جایا کریں، شاید ہماری عزیز پھپھو کی سوئی ہوئی حسیات جاگ پڑیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ حمزہ نے مسکرا کے پہلے صباحت کو مخاطب کیا، پھر گویا سعدیہ کو چڑھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بھابھی، لائیں میں کچھ ہیلپ کرا دوں؟ ناز نے مسالہ بھونتے ہوئے اس کی آواز پر سر اٹھایا۔ دھلی دھلائی سی نکھری نکھری مونگیا رنگ کی شلوار قمیض اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس وہ بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اب کچھ خاص کام نہیں ہے، میں کر لوں گی، انہوں نے سرد سے انداز میں کہا۔ میں چاول پکا دیتی ہوں۔ وہ ان کا لہجہ نظر انداز کر کے اندر آ گئی۔ سو بھی رہنے دو پلیز، تم فریش ہو چکی ہو، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، میں فارغ ہو جاؤں گی۔ ناز نے سابقہ انداز میں منع کرتے ہوئے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دیا۔ سوبیکا چلنا میں انہیں دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کب اور کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بعض اوقات رویوں کو سمجھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے بھی اعتراف ہے کہ میں ناز بھابھی کو محض ان کے انداز میں، ان کے ہی رویوں میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، یہ جانے بغیر کہ بعض لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن انہیں اظہار کے طریقے معلوم نہیں ہوتے، جبکہ بعض لوگ صرف اظہار کے فن سے آشنا ہوتے ہیں، محبت کی تو الف بے بھی انہیں معلوم نہیں ہوتی، اور میں یہیں پر غلطی کر بیٹھی ہوں کہ توازن قائم نہ رکھ سکی اور ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو گئی۔ وہ برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھ کر اپنا احتساب کر رہی تھی۔ اس کے قریب ہی بیٹھی سعدیہ حسب معمول زور و شور سے اشعار کا رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ چند ماہ بعد اس کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ طلحہ سامنے ہی بڑے اور صاف ستھرے صحن میں اپنی ٹرائی سائیکل چلا رہا تھا۔ فرح اور ثروت برآمدے میں کرسیاں رکھے اسکول کھیل رہی تھیں، اور شیزہ بار بار ان کی چیزیں چھیڑ کر انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ سعدیہ، حمزہ کو اٹھا دو، کہو کہ شام ہو گئی ہے، چائے پی لے، ناز نے کچن سے آواز لگائی۔ میں اٹھا دیتی ہوں، تم پڑھو، سوبیکا نے سعدیہ سے کہا اور ناز کے پوشن کی طرف چل پڑی۔ پرانی طرز پر بنے اس کشادہ سے مکان کے 3 پوشن تھے اور تینوں پوشنز میں 2 کمرے تھے۔ دونوں بھائیوں کے پوشنز بالکل آمنے سامنے تھے، اس طرح کہ صحن اور مین گیٹ درمیان میں پڑتا تھا۔ کچن ایک ہی تھا مگر دونوں بھاوجوں کے کام کرنے کے اوقات مختلف تھے، اس لیے ایک دوسرے کی شکلیں صرف کھانے کے وقت ہی دیکھتی تھیں۔ ناز کے پوشن سے قدرے نزدیک دائیں طرف کے پوشن کے ایک کمرے میں سوبیکا رہتی تھی، سعدیہ بھی اس کے ساتھ ہی سوتی تھی، جبکہ ایک کمرے میں صوفہ سیٹ اور سجاوٹ کی مختلف اشیاء رکھ کر مہمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ حمزہ کو اٹھا کر وہ واپس آئی تو اسے صحن میں کچھ سوکھے پتے گرے نظر آئے۔ صحن کا ایک حصہ کچا تھا جس میں اس نے اچھی خاصی کیاری بنائی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بڑا سا نیم کا درخت بھی تھا جس پر رسی ڈال کر جھولا ڈالا گیا تھا۔ اس نے جھاڑو اٹھا کر پتے سمیٹنے کا کام شروع کر دیا۔ سعدیہ، چائے لے جاؤ، میں نے بنا لی ہے، ناز نے پھر آواز دی، مگر سعدیہ نے توجہ نہ دی۔ سوبیکا فارغ ہو چکی تھی، ہاتھ دھو کر کچن میں گئی اور ٹرے اٹھا کر باہر آ گئی۔ سوبی چندہ، ذرا مجھے بھی چائے پلا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔
ریحانہ نے اچانک نمودار ہو کر اس سے کہا تھا۔ سوبیکا کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ چاچی چائے بن چکی ہے، آپ بھی آ کر پی لیں۔ امی میرے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دیں۔ حمزہ باہر آ چکا تھا اور سوبیکا کو پریشان دیکھ کر اس کی مشکل حل کرتے ہوئے ٹرے اس کے ہاتھ سے تھام کر تخت پر جا بیٹھا۔ آ جائیں پھپھو۔ سعدیہ نے کپ اٹھاتے ہوئے اسے آواز لگائی تو وہ ریحانہ کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ تھینک یو حمزہ۔ اس نے بہت دھیرے سے حمزہ کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا دیا۔ صرف 7 سال چھوٹا تھا وہ سوبیکا سے، مگر سوبیکا کو اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ اس کو دونوں بھائیوں کی صورت میں کبھی وہ پناہ گاہ نظر نہیں آئی تھی جو حمزہ میں نظر آتی تھی۔ پھپھو کل میں صبا آنی کی طرف گیا تھا۔ چھوٹی دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، حمزہ نے بتایا۔ صباحت سوبیکا کی خالہ زاد بہن تھی۔ میں چلی جاؤں گی ملنے، سوبیکا نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ناشتے کے بعد کچن کی صفائی میں مصروف تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج کام سے فارغ ہو کر زکیہ خالہ کی طرف چکر لگا لے گی۔ کافی دنوں سے صباحت بھی نہیں آئی تھی۔ دروازے پر بیل بجی تو وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتی ہوئی باہر نکلی۔ صحن میں ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ کس کا خط ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے لفافہ اٹھایا۔ سوبیکا ارباز احمد، اس کا نام درج تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر احتیاط سے لفافہ کھولا۔ خوشبوؤں میں وسا ایک خوبصورت سا برتھ ڈے کارڈ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ نو لو نو ہیٹ، نو لک نو فیٹ، نو ہوپ نو ویٹ، وائی دین آئی مس یو۔ بھیجنے والے نے صرف اتنا ہی لکھا تھا، کوئی نام نہیں تھا، مگر اس کے چاروں طرف ایک شور سا تھا، علی شاہ حسین۔ ان باتوں سے کیا تعلق ختم ہو جاتے ہیں؟ اس کی آنکھیں اچانک دھندلانے لگی تھیں۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ کاش علی تم نے مجھے روک لیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، مگر کاش میں ہی سنبھل گئی ہوتی۔ بعض اوقات ہم ہر جگہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں اپنی ذات کو ہی غیر متوازن کر بیٹھتے ہیں۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اشکوں کی روانی کے ساتھ یادوں کے دریچے واہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ڈھولک بجا کے سہیلیاں بلا کے بنرے کے گیت میں گاؤں گی، اپنے بھیا کو دلہا بناؤں گی، او بھیا پیارے پیارے بھیا۔ اس کے زور و شور سے گانے پر وہاں بیٹھے سارے افراد کے چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ دیکھو بات سنو، تمہارے اس طرح گانے پر تم شاید دیبا نہ بن سکو، لیکن تمہارے پیارے بھیا رنگیلا ضرور بن جائیں گے۔ ان پر رحم کرو خدا را۔ علی ایاز کے برابر میں بیٹھا چھیڑ رہا تھا۔ یقین کرو یار، کچھ ہی دیر میں رنگیلا کی حرکتیں بھی شروع کرنے والا ہوں۔ ایاز زور سے ہنس پڑا تو وہ چڑھ گئی۔ بھائی آپ بھی؟ ہاں تو اس بیچارے کے مستقبل کا سوال ہے بھائی۔ علی نے سر ہلایا تو وہ سر جھٹک کر اپنی فرینڈز کے ساتھ دوبارہ گانے میں مصروف ہو گئی۔ پورا 1 ماہ باقی ہے ابھی شادی میں، اور یہ ابھی سے گانے بھی گانے لگی ہے۔ زکیہ نے مسکرا کر بری کے دوپٹے میں کرن ٹانکتی ناز کو دیکھا۔ شوق بھی تو بہت تھا اسے ایاز کی شادی کا۔ کہتی ہے کہ شیوی بھائی کی شادی کے وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ بھائی کی شادی پر بہنیں کیسے حصہ لیتی ہیں۔ ناز نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹی یہ تو بہت چھوٹی تھی، صرف 6 سال کی، جب تمہاری شادی ہوئی تھی۔ بس اللہ نے آپا کی یہ آرزو پوری کر دی کہ وہ اپنی زندگی میں شہباز کی دلہن لے آئیں۔ پھر تو جیسے ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر ڈال کر بری ہو گئیں۔ سعدیہ کو تو دیکھ بھی نہ سکی تھیں۔ زکیہ کو آج کل اپنی بہن بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ جی خالہ جان، بہت کم عرصے کے لیے خدا نے مجھے ان کی محبت نصیب کی تھی، مگر صرف 2 سالوں میں بھی وہ اپنی ساری ممتا لٹا گئیں مجھ پر۔ ناز کو اپنی مہربان اور شفیق سی ساس یاد آ گئیں۔ تو تم نے بھی تو کسر کب چھوڑی، صوبی اور ایاز کو ماں جیسا پیار ہی دیا ہے تم نے۔ زکیہ نے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ بس خالہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے فرائض میں کوتاہی نہ ہو کبھی، خاص کر صوبی کے لیے تو بس یہی سوچتی ہوں کہ اسے مجھ سے شکایت نہ ہو۔ جیتی رہو چندہ، خدا کرے کہ ریحانہ بھی اس گھر کے لیے بختاور ثابت ہو۔ زکیہ نے دعائیہ لہجے میں کہا تو ناز ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ خدا کرے۔ صوبی گڑیا تم یہ بتا دو کہ ابھی تمہارے لیے کیا کیا چیزیں آنی ہیں۔ شہباز علی کے ساتھ لسٹ بنا رہے تھے۔ غالباً صوبیکا ناز کے پاس بیٹھی ایاز کی شادی کے کارڈز دیکھ رہی تھی جو آج ہی چھپ کر آئے تھے۔ مجھے ابھی مہندی اور ولیمے والے دن کے لیے سینڈل لینی ہے۔ مہندی والے دن کے لیے گولڈن خود سے لوں گی اور ولیمے کے لیے سینڈل۔ اس نے بتایا، تمہارے پاس جو بلیک سینڈل ہے وہی جو عید پر لیے تھے، وہ تو بہت زبردست لگے گی اس سوٹ پر، نئی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ناز نے کارڈ کو لفافے میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پرانی والی؟ واہ، اسے اعتراض ہوا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، 2 مہینے میں تمہاری چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں۔ علی نے ٹوکا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ میں ہر جگہ پہن کر جا چکی ہوں، تو کیا ہوا، تمہاری ہے تو تم ہی پہنو گی نا۔ بس شہباز اس کے صرف خود سے لینے ہیں۔ ناز نے گویا بات ختم کر دی تو وہ بھی کندھے اچکا کر کارڈز لفافے میں ڈالنے لگی۔ ایاز بھائی یہ دیکھیے آپ کی بیگم صاحبہ کا شرارہ سوٹ، کیسا حسین رنگ ہے، آہا۔ اس نے سرخ کامدار دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ حمزہ کو مہد کا سوال سمجھاتے ہوئے علی نے یوں ہی نگاہ اٹھائی اور جھپکانا بھول گیا۔ انمول خوشیوں کے رنگ سے اس کا سادہ سا چہرہ جگمگا رہا تھا، یوں جیسے وہ کوئی گوہر نایاب خرید لائی ہو۔
وہ اپنی عمر کے حساب سے بہت زیادہ معصوم تھی، یا شاید علی ہی کو محسوس ہوتی تھی۔ سوبی کیا بچپنا ہے، رکھو اسے، ناز نے کہا۔ تو بچی ہی تو ہوں میں، وہ انگلی دانتوں میں دبا کر بڑے انداز سے بولی۔ ابھی خیر سے میٹرک ہی تو کیا ہے صرف۔ اس کی بات پر ناز کو ہنسی آئی تھی، مگر وہ ضبط کر کے سنجیدگی سے دوپٹہ طے کرنے لگیں۔ علی چچا جان نہیں آئے کافی عرصے سے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ ناز نے علی کو پکارا۔ جی بھابھی الحمدللہ، آج شام کو امی ابو دونوں آئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، وہ ذرا ان سے کچھ مشورے بھی لینے ہیں، شہباز بھائی آج کل حد سے زیادہ مصروف تھے۔ جی ضرور، چلو حمزہ تم جا کر یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کرو۔ علی نے قلم حمزہ کو تھمایا۔ او گاڈ، میں تو بھول ہی گئی۔ بری کی چیزوں سے الجھتی ہوئی سوبیکا نے اچانک سر پر ہاتھ مارا تو سبھی اسے دیکھنے لگے۔ صبا کے ساتھ مجھے کارڈز دینے جانا تھا نا؟ صبا کے ساتھ کہاں؟ میک اپ کٹ چیک کرتی ناز نے چونک کر اسے دیکھا۔ اپنی فرینڈز کے گھر، اور کہاں؟ مہرین اور فائزہ کے گھر، صبا کے ہی علاقے میں ہے بھابھی، واکنگ ڈسٹینس ہے۔ اس نے گویا ناز کو تسلی دی۔ ہرگز نہیں، شہباز یا ایاز کے ساتھ چلی جانا، انہوں نے انکار کر دیا۔ بھابھی میں نے صبا سے وعدہ کر لیا ہے، وہ انتظار کرے گی میرا، سوبیکا نے اصرار کیا۔ علی تم خالہ کے گھر جاؤ گے نا، جب ٹرے کورز اور چادریں لینے تو سوبی کو لے جانا، اور صبا کو بتا کر اس کی فرینڈز کے گھر کارڈ دیتے ہوئے آنا۔ کسی کے گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے فضول میں، بس کارڈ دے کر واپس آ جانا، ناز نے حکم صادر کیا۔ نہیں بھابھی، یہ بدتمیز ہے، میری فرینڈز کا مذاق اڑاتا ہے، سوبیکا نے انکار کیا۔ اس لیے کہ وہ اس کی مستحق ہیں، کہیں سے تمہاری فرینڈز نہیں لگتی ہیں وہ۔ علی کو منہ بگاڑ کر آنکھیں نچا کر باتیں کرنے والی لڑکیاں قطعی ناپسند تھیں۔ دیکھا بھابھی، وہ سلگ کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ 1000 بار دیکھا ہے بھابھی نے مجھے، علی نے چڑھایا۔ چھوڑو سوبی، مذاق کر رہا ہے وہ۔ ناز نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ان سے بس ایسے ہی مذاق کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نہیں خیر، امیدیں تو مجھ سے اور بھی بہت رکھی جا سکتی ہیں، علی نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سوچا تھا۔ بھابھی آپ آ کر ایک نظر دیکھ لیں، میں نے جو سیٹنگ کی ہے وہ ٹھیک ہے یا مزید گنجائش ہے؟ علی بڑی دقتوں کے بعد ہجوم میں سے ناز کو تلاش کر پایا تھا، جو کمرے میں دریاں بچھوا رہی تھی۔ آج ایاز کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے۔ ہاں میں آ رہی ہوں علی، تم اب رہنے دو، باقی کام احمد وغیرہ کروا لیں گے، صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو تم، جا کر تیار ہو جاؤ اب۔ ناز نے اس کی حالت دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ بس بھابھی، ہماری باری آئے گی تو ہم بھی آپ کے دیور کو ایک ٹانگ پر کھڑا رکھیں گے، بے فکر رہیے آپ۔ اچھا، ارادے تو تمہارے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں بچو جی، وہ بیچارہ یہاں نپٹائے گا یا وہاں؟ ناز معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو وہ سچ مچ گڑبڑا کر رہ گیا۔ ویسے علی، جاب کے ملتے ہی کام پکا کروا لینا، شہباز زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنے والے ہیں۔ ناز نے گویا اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ علی نے بھی فارمیسی کر لیا تھا، اس کا مستقبل خاصا روشن تھا، اور ناز اس کی نگاہوں کے زاویوں سے واقف بھی تھیں۔ وہ بذات خود بھی علی شاہ کو بہت پسند کرتی تھیں، خاندان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا، پھر وہ کیوں اس کی حوصلہ افزائی نہ کرتیں؟ بھابھی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سوبیکا کی آواز پر علی اور ناز نے ایک ساتھ سامنے دیکھا تھا۔ مہندی گرین اور گولڈن کے مکس شیڈ والے کرتے پجامے میں ملبوس وہ بلا شبہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، مگر لپسٹک ذرا ہلکی کرو، اور اتنا ڈارک بلشر یوز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہلکا کرو شاباش۔ ناز اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوفو بھابھی، آج بھی نہ کروں تو کب کروں؟ میرے بھائی کی مہندی آ رہی ہے آخر۔ سوبیکا نے منہ بنایا۔ اپنی فرینڈ سے دوستی صرف اسکول تک محدود رکھا کرو، ان کی زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ ناز نے قدرے خشک لہجے میں کہا تو وہ سوری کہہ کر رہ گئی۔ اٹس اوکے، یہ لو میک اپ ہلکا کرو۔ ناز نے ٹیشو پیپر اسے تھمایا اور باہر نکل گئیں۔ علی، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ جو بھابھی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی یہ کہ تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، وہ سادہ سے انداز میں بولا تو سوبیکا کھول کر رہ گئی۔ کبھی جو منہ سے کوئی اچھی بات نکالی ہو، حسرت ہی رہ گئی۔ وہ منہ پھلا کر آئینے کی طرف بڑھ گئی اور علی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ علی کے دل میں ابھرنے والے خیالات کا ہر عکس اس کے دل پر پڑتا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں بہت زیادہ بچپنا تھا، اسی لیے وہ الفاظ چاہتی تھی، وقفے سے محبت کا یقین اور اظہار چاہتی تھی، اور اسی لیے اس وقت ملال کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، گولڈ کا سیٹ میرے لیے، اف کتنا پیارا ہے یہ۔ سوبیکا کی چیخ پر ناز، جو اس قدر مہنگے اور قیمتی جوڑے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ دیکھیں بھائی بھابھی، اس نے گرے ویلوٹ کا ڈبہ ناز کے سامنے کیا۔ بلیک کرسٹل میں نازک سا لاکٹ اور اسی بناوٹ کے ٹاپس بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہباز، آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب بہت زیادہ ہے؟ ریحانہ کے گھر والوں کو اتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناز کچھ اندیشوں کے تحت پریشان سی ہو گئیں۔ ان کی مرضی ہے بھائی، وہ اپنی خوشی سے کر رہے ہوں گے، ورنہ ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ شہباز نے انہیں تسلی دی۔ اور کیا بھابھی، ان کے گھر والے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ سوبیکا اب تک سیٹ دیکھنے میں مصروف تھی، شادی والے دن ہی تو اسے یہ گفٹ ملا تھا، کل رات افراتفری میں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ سوبی، جا کر ایاز کے دروازے پر دستک دو۔
ریحانہ کے گھر والے آنے والے ہوں گے، ناز نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں شہباز میرے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں آج کل، ناز نے شہباز سے کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، جو لوگ دوسروں کے لیے مخلص ہوتے ہیں انہیں ایسے خدشات سے دل کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرائے۔ وقت کی چال اس قدر بدل گئی ہے کہ ہر چیز کے معنی مختلف ہو گئے، کون جانے خلوص کے معنی کیا ہو گئے ہیں۔ ناز وہاں پر پڑی اشیاء کو دیکھ کر پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھیں، معزز حاضرین، آپ سب کے لیے انتہائی بری خبر ہے۔ اطمینان سے پراٹھے کو چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتی سبیکا کے ہاتھ رک گئے۔ کبھی اچھی خبر لائے ہو تم؟ یہ کون سی نئی بات ہوئی؟ وہ علی پر طنز کر کے دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ ریحانہ ابھی کافی دیر سے اٹھتی تھی، ویسے بھی ناز نے ابھی انہیں کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ ارے سب خیر ہے بھابی، کیا زمانہ آ گیا ہے، جس کے لیے بری خبر ہے وہ تو اطمینان سے ناشتہ ٹھوسنے میں مصروف ہے اور باقی لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ علی نے اسے چڑھایا۔ کوئی پریشان نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس لیے کہ انہیں ابھی اس گھر میں آئے ہوئے 15 دن ہوئے ہیں، تمہیں جانتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تم صبح صبح کسی کے گھر میں نازل ہوگے تو وہ یقیناً ناشتہ ہی کر رہا ہوگا، رات کا کھانا نہیں کھائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہاری مجھ سے دشمنی ازلی ہے، ظاہر ہے بری خبریں تو میرے لیے ہی لا سکتے ہو۔ میرے اللہ، علی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ صبح صبح؟ دن کے 11:30 بجے صبح صبح؟ بھابی آپ نے اسے بہت زیادہ چڑھا لیا ہے، تھوڑا نیچے اتاریں ورنہ پرائے گھر جا کر ناک کٹوائے گی آپ کی، وہ کولر میں پانی ڈالتی ناز سے کہہ رہا تھا۔ میرے خیال میں تم وہ خبر سنا دو۔ ریحانہ سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ خبر؟ اچھا یہ والی خبر؟ علی نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ہوا میں لہرایا۔ اس اخبار میں کیا ہے؟ ریحانہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں میٹرک سائنس والوں کا رزلٹ ہے۔ علی بغور اسے دیکھ رہا تھا، چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ ارے اپنی سوبی کا رزلٹ، جلدی آؤ سوبی، بسم اللہ پڑھ کر نمبر ڈھونڈو اپنا۔ ریحانہ کافی پرجوش ہو گئیں۔ علی پریشان مت کرو، بتاؤ کیا پرسنٹیج آئی ہے اس کی؟ ناز بھی قدرے مطمئن ہی تھیں، جس پر ریحانہ کو بہت حیرت ہوئی تھی، خاص کر سوبی کا اطمینان تو قابل دید تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 199419 رول نمبر تو پورے اخبار میں کہیں ایک بار بھی نہیں ہے۔ علی کی بات پر ریحانہ سخت افسردگی کی حالت میں تسلی امیز کلمات ادا کرنے لگیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ نمبر ایک بار نہیں ہے تو 2 بار ہوگا، ٹاپ 10 پوزیشنز میں کہیں۔ سبیکا ارباز احمد کا نام نہ آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ سبیکا اسی اطمینان سے کچن میں ٹرے رکھ کر واپس آئی۔ کیا خیال ہے بھابی؟ وہ ناز کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی مسکرانے لگیں۔ جی ہاں بالکل درست، یہ نام تیسری پوزیشن میں آیا ہے، مگر آپ لوگوں کو کیسے پتا؟ علی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں تو وہ ہنس پڑی۔ ہائے اللہ، میری جان نے تیسری پوزیشن لی ہے، اس سے تو زبردست ٹریٹ ملے گی اور کوئی اچھا سا گفٹ بھی، کیوں سوبی؟ ریحانہ اچانک ہی اٹھ کر سوبیکا سے لپٹ گئیں۔ یہ انداز حقیقتاً اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا۔ وہ جو ہزاروں کے مجمع میں تقریر اور مباحثے کرتے ہوئے کبھی نہیں گھبرائی، وہ اس لمحے جانے کیوں نروس سی ہو گئی۔ تھینکس بھابی۔ وہ جلدی سے الگ ہونا چاہ رہی تھی، مگر ریحانہ نے چٹا چٹ اس کے گالوں پر پیار کر لیا۔ علی کی موجودگی کے خیال سے سبیکا کی پیشانی یار کالود سی ہو گئی۔ وہ ان طریقوں سے بالکل ناواقف تھی، ویسے بھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ کلاس 1 سے ہمیشہ اسی طرح پوزیشنز لیتی رہی تھی۔ شہباز اور ناز اسے فائنل ایگزامز میں گفٹ دیا کرتے تھے، مگر اس طرح لپٹ کر پیار کسی نے نہیں کیا۔ ناز مسکرا کر اسے وش کرتی اور دونوں بھائی سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اسی لیے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہونے کے باوجود کبھی کسی ضام میں مبتلا نہیں رہی۔ اس کے لیے یہ باتیں بہت کافی ہوتی تھیں، مگر آج ریحانہ کے انداز نے اسے بہت حیران کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صباحت اور خالہ جان بھی مٹھائی لے کر پہنچ گئیں اور گھر بھر میں چہل پہل سی ہو گئی۔ سارا دن انہی مصروفیات میں گزر گیا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو ایک بار پھر اسے ریحانہ کا محبت و گرم جوشی سے بھرا انداز یاد آ گیا۔ اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے ریحانہ اسے لپٹاتی رہی تھیں۔ کئی بار اسے پوچھا کہ گفٹ کیا لوگی، اور اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ کوئی بہت اونچی ہستی ہو گئی ہو، بلند و بالا سب سے عظیم۔ شروع میں تو ذرا نروس رہی، مگر پھر مسکرا کر کہہ گئی، بھابی مجھے ناک کی لونگ بہت پسند ہے، ہمارے ہاں لڑکیاں شادی سے پہلے ناک کی لونگ نہیں پہنتی ہیں۔ ناز نے فوراً ٹوک دیا، چلو پھر تو تمہارا گفٹ پکا، ڈائمنڈ کی لونگ ٹھیک؟ ریحانہ نے جیسے ناز کی بات سنی ہی نہ تھی۔ پہلی بار ناز کو اپنی ذات یوں ہلکی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تھینکس چھوٹی بھابی، میں ابھی تھوڑی پہنوں گی، بات کے لیے رکھ دوں گی۔ اس نے ناز کے چہرے کا تناؤ محسوس کر لیا تھا، تب ہی جلدی سے بولی تھی، ریحانہ بھابی کتنی مختلف اور اچھی ہیں۔ اس کے نیند میں ڈوبتے ابھرتے ذہن میں آنے والی آخری سوچ یہی تھی، ایاز ہم لوگوں نے تو کبھی تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، حالانکہ ہمارے خاندان میں بہت سی لڑکیاں تھیں، اچھی دیکھی بھالی، مگر تمہاری پسند پر ہم نے ایک بار بھی رد و قد نہیں کی۔ نہیں لیکن اب تم حالات ایسے پیدا کر رہے ہو کہ بولے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیا تمہاری تنخواہ تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم ہزاروں کے گفٹس دے سکو؟
شہباز مکمل سنجیدگی سے بھائی سے سوال کر رہے تھے۔ جی نہیں بھائی، ایاز کا سر جھک گیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تم نے صوبی کو ریحانہ کے گھر والوں کے امدادی فنڈ سے گفٹ دیا ہے؟ وہ تلخ ہو گئے۔ بھائی میں نے ریحانہ کو بہت منع کیا تھا، مگر اس کا کہنا ہے کہ میری ایک ہی تو نند ہے، میں اسے چھوٹا موٹا گفٹ کیسے دوں، وہ بھی پہلی بار؟ اور میرے گھر والے کون سے غیر ہیں، وہ تو ایسے کھلے دل کے ہیں کہ دے کر شکلیں بھی بھول جاتے ہیں، میں تو پھر ان کی بیٹی ہوں۔ ایاز نے حرف بحرف دہرایا۔ صوبی ابھی چھوٹی ہے، ایسی باتیں اس کے ذہن پر غلط اثرات مرتب کر سکتی ہیں، اور تم بھی ذرا بیوی کو لگام دو۔ شادی کے بعد شوہر کی تنخواہ اپنی ہوتی ہے، باپ کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ گئے۔ علی ایک منٹ رک جاؤ۔ وہ خود سے ہاتھ میں پکڑے ننگے پاؤں ہی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہے؟ علی نے تیوریاں چڑھائیں۔ ایک منٹ حمزہ، سعدیہ بھابی کہاں ہیں؟ ناز بھابی۔ وضاحت کے ساتھ اس نے کھڑے کھڑے ہی پیر موڑ کر خسا ڈالا۔ ایک پیر پر کھڑے ہونے کے باعث قدرے لڑکھڑا گئی۔ علی حیرت سے اس کی بدحواسی دیکھ رہا تھا۔ امی تو برابر میں گئی ہوئی ہیں۔ حمزہ بھی تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ او گاڈ، سنو علی، مجھے صبا کے گھر چھوڑو گے پلیز؟ اور مجھے چاچو اور چاچی سے ملے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ گویا وہ علی کا کچھ وقت لینا چاہتی تھی۔ صرف ایک جگہ لے جاؤں گا، فیصلہ تم خود کر لو کہ کہاں جانا ہے، اور باہر آ جاؤ۔ وہ کہہ کر بائک سٹارٹ کرنے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ بےہودہ شخص، کتنی دیر میں آئیں گی بھابی؟ وہ علی کو کوستے ہوئے سعدیہ پر برس پڑی۔ کیا بات ہے صوبی، ریحانہ کسی کام سے اپنے پورشن سے باہر آئی تھیں؟ ناز بھابی پڑوس میں گئی ہیں، اور مجھے ان سے پوچھنا تھا کہ میں صباحت کے گھر رک جاؤں آج؟ وہ کوفت کے عالم میں تھی۔ تو چلی جاؤ، وہ کزن ہی تو ہے تمہاری، اور ناز بھابی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اجازت دے رہی ہوں، ریحانہ نے مسکرا کر کہا تو وہ شش و پنج کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، وہ بھابی ہیں تو میں بھی تو بھابی ہوں نا۔ ریحانہ نے اسے گویا نئی سوچ دی تھی، ورنہ اب تک وہ ناز کے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچتی تھی۔ وہ تو ہر کام میں ان سے ایسے مشورہ مانگتی تھی جیسے اولاد اپنی ماں سے مانگتی ہے۔ دیکھیں بھابی، سوچ لیں، کہیں دونوں ہی نہ پھنس جائیں۔ وہ دوسرا خزہ زمین پر ڈال کر پیروں میں پہننے لگی۔ مجھے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، اور تم کہہ دینا کہ مجھے بتا کر گئی تھیں۔ ریحانہ کا انداز اسے عجیب سا لگا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی حمزہ اور سعدیہ کی طرف دیکھا۔ سعدیہ اپنا اسکول ہوم ورک کر رہی تھی، وہ ابھی چھوٹی تھی، لہجوں اور لفظوں کے ہیر پھیر نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یوں بھی وہ فطرتاً لاپرواہ تھی، مگر حمزہ کے چہرے کا بدلتا رنگ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ وہ بات ختم کر کے جلدی سے باہر آ گئی، جہاں علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تم مزید ایک منٹ لیٹ ہو جاتی تو میں جا چکا ہوتا، وہ تپے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے بائک کو کک لگانے لگا۔ جانا کہاں ہے تمہیں؟ تمہارے گھر، سوبیکا نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ضرور، مگر اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اس طرح تو امی بھی نہیں مانیں گی۔ کیا؟ کیوں نہیں مانیں گی؟ چاچی کو کیا اعتراض ہے میرے آنے پر؟ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، اس لیے علی کا مقصد سمجھ نہیں پائی۔ کچھ نہیں، چلو تمہیں پہلے صبا کے گھر لے چلوں۔ علی اس کی شفاف آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے مسکرایا اور اس کے بیٹھتے ہی بائک آگے بڑھا لے گیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں مر گئی تھی کیا؟ اگر انتظار نہیں کیا گیا تم سے تو فرزانہ کے گھر آ کر کہہ دیتی مجھ سے، لیکن تم اس لیے نہیں آئیں کہ تمہیں پتہ تھا کہ میں تمہیں کہیں رکنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ناز غصے کی انتہا کو چھو رہی تھیں۔ جی بھابی، میں اسی لیے تو رکی نہیں، وہ کھانے کے بعد گھر آ گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے؟ بے جا پابندیاں عائد کر رکھی ہیں تم پر، بغاوت کر رہی ہو مجھ سے؟ ناز ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھیں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور میں تو ریحانہ بھابی سے پوچھ کر گئی تھی۔ سوبیکا نے پریشان ہو کر ریحانہ کی طرف دیکھا جو انتہائی سکون سے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھیں، جیسے یہاں ہونے والے جھگڑے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیوں بھابی، میں آپ سے پوچھ کر گئی تھی نا، اس نے ریحانہ کو آواز دی۔ کہاں؟ ریحانہ کی لاتعلقی پر وہ ساکت سی رہ گئی۔ صباحت کے گھر۔ اوہ اچھا، ہاں بتا کر تو گئی تھی، کیوں؟ دیکھا بھابی، اس نے ریحانہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ناز کو دیکھا جو حیرت و ناگواری سے ریحانہ کو دیکھ رہی تھیں۔ مجھے خود حاجہ خالہ منع کرتی ہیں کہ اسے کہیں رہنے کے لیے نہ بھیجا کروں، ایک جگہ جائے گی تو اوروں کو بھی شکایت ہوگی، اس لیے یہ سلسلہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ یوں بھی یہ بہت معصوم اور کم عمر ہے، میرا خیال ہے تم محتاط ہی رہو تو بہتر ہے، ناز نے اپنے مخصوص سرد سے انداز میں کہا۔ محتاط تو اب آپ رہیں، کافی دن آپ نے اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا لیا، خوب خدمتیں کروائی، بچے پلوا لیے۔ ریحانہ کی بات پر سوبیکا حیرت سے منجمد ہو گئی۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، لیکن صوبی کے سامنے اس قسم کی بکواس کرو گی تو میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گی۔ ناز کی رگیں تن گئیں۔ سچ تو سچ ہوتا ہے، اور ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر سچ کہیں گے۔ ریحانہ نے سر جھٹکا۔ کیا ہے سچ؟ کیا پتا ہے تمہیں سچائی کا؟ 6 سال کی تھی یہ جب سے اس کے ناز اٹھائے ہیں میں نے، پینسل پکڑنا میرے سامنے سیکھا ہے اس نے، جسے اپنا شعور نہیں تھا اسے بچے پلواتی میں۔ پوچھو اس سے کہ کتنی خدمتیں کروائی ہیں میں نے اس سے، پوچھو۔ ناز کو لگ رہا تھا کہ غصے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ بھابی پلیز چپ ہو جائیں،
وہ آگے بڑھ کر ناز کو تھامنے لگی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، خوب عزت افزائی کرواؤ میری، خبردار جو آج کے بعد سے میرے کسی کام کو ہاتھ لگایا تم نے۔ ناز نے اسے بری طرح جھڑکا اور تیزی سے اندر چلی گئیں۔ سچ تو ایسا ہی کڑوا ہوتا ہے، بس میری جان اب تمہاری سختیوں کے دن ختم ہو گئے۔ ریحانہ نے آگے بڑھ کر ساکت و جامد سی سوبیکا کو حسب عادت لپٹایا۔ مگر بھابھی بس تم کچھ نہ کہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ریحانہ کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ وہ چپ سی ہو گئی۔ یوں بھی وہ اس طرح کے ہنر سے بالکل واقف نہیں تھی۔ وہ ریحانہ کی بعض باتوں پر قدرے حیران ہوتی تھی، لیکن اسے کسی اور رنگ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اس کے خیال میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا نظر آتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی پرورش اسی ڈھنگ پر کی گئی تھی۔ ناز نے اسے ایک صاف ستھرا اور سلجھا ہوا ماحول دیا تھا، اسے کبھی گھریلو مسائل میں نہیں الجھایا تھا، اسی لیے وہ اپنی پڑھائی اور اسکول سے متعلق باتوں کے علاوہ ادھر ادھر کم ہی دھیان دیتی تھی۔ اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ ریحانہ کی 4 اولادیں ہوئیں، فرح اور سرور جڑواں تھیں، اس کے بعد طلحہ اور پھر شزا ہوئی۔ اس 5 سال کے عرصے میں ریحانہ نے اپنے تمام جوہر آزما لیے تھے۔ فرح اور سرور کی پیدائش پر سوبیکا کے قدم مارے خوشی کے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پھپھو تو وہ سعدیہ اور حمزہ کی بھی تھی، مگر عمر میں فرق اتنا کم تھا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ بالکل دوستوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ خاص کر حمزہ تو بہت فری تھا اس سے، بلکہ وہ تو عالی اور صباحت سے بھی ایسے بات کرتا تھا جیسے وہ سب اس کے ہم عمر ہوں۔ مگر اتنی ننھی ننھی بھتیجیوں کو دیکھ کر وہ حد سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ کچھ تو خود ہی دل و جان سے ان بچیوں کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی، اور کچھ ریحانہ نے اس کی ایکسائٹمنٹ سے فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ فرح اور سرور کی زیادہ تر ذمہ داریاں اسی نے اٹھا لیں۔ 1:30 بجے تک وہ اپنے کالج میں ہوتی تھی، مگر اس کے بعد زیادہ تر وہ ریحانہ ہی کی طرف پائی جاتی تھی۔ سوبی چندہ ادھر آنا ذرا۔ ریحانہ نے نوٹس بناتی سوبیکا کو آواز دی۔ جی بھابھی۔ وہ فائل بند کر کے اگلے لمحے ہی حاضر ہو گئی۔ بیٹھو جان، ایک بات کرنا ہے تم سے۔ ریحانہ اس سے مخاطب ہوئیں۔ ان دنوں وہ پھر امید سے تھیں، اس لیے زیادہ تر اپنے بیڈ پر ہی پائی جاتی تھیں۔ فرح اور سروت سو رہی تھیں۔ جی بھابھی۔ وہ تابعداری کے ساتھ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہارے لیے کتنی فکر مند رہتی ہوں، ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ تمہاری کسی اچھی جگہ بات طے ہو جائے۔ ریحانہ کمزور سی آواز میں گویا تھیں، جیسے بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے ناز بھابھی سے بات کی تھی، مگر انہوں نے تو مجھے صاف جواب دے دیا۔ کہنے لگیں کہ تم اپنی کھال میں رہو، میں سوبیکا کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہوں، اور جانتی ہو انہوں نے کس کا نام لیا؟ اس بدمزاج اور رکھڑ سے عالی شاہ کا، جو 12,000 کی نوکری کر کے سمجھتا ہے کہ تاج محل بنوا سکتا ہے۔ ریلی انہوں نے علی کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ بات کے جملوں کو شاید سن ہی نہیں سکی تھی مارے خوشی کے۔ ریحانہ نے تیوریوں پر بل ڈال کر اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھا۔ ہاں، اس سے زیادہ ان کی اوقات بھی کیا ہے؟ اور وہ لڑکا علی، وہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے۔ تمہاری جوڑی تو میرے اکرام کے ساتھ سجے گی، میری رانی امریکہ جائے گی، راج کرے گی۔ کیوں؟ ان کی بات پر وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ امی ابو کو بھی تم بہت پسند ہو، ہم نے تو سوچ لیا ہے کہ اگلے مہینے تمہاری انگیجمنٹ کر دیں گے، اور شادی اکرام کے واپس آنے کے بعد ہوگی۔ ٹھیک؟ انہوں نے ساری بات یوں کی جیسے یہ خواہش سوبیکا کی ہی ہو۔ سوبی، تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے کیا؟ کسی کی مرضی اہمیت نہیں رکھتی تمہاری نظروں میں؟ جانتی ہو تمہارے بھائی کو کتنا صدمہ ہوگا؟ ناز کو پتہ چلا تو وہ بفر گئیں، گو کہ اب وہ اس کے معاملات میں بہت کم بولتی تھیں۔ آہستہ آہستہ جیسے سارے گھر کے نظام سے دستبردار ہو گئی تھیں وہ، مگر یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ ریحانہ بھابھی نے ایاز بھائی سے بات کر لی ہوگی، انہیں کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ اس نے کافی عرصے سے اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ رکھا تھا۔ کیوں پھنس گئی ہو تم ان لوگوں میں؟ وہ تو تمہیں بیچ کھائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ناز سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ اور جو آپ اسے بیچ کھانے چلی تھیں، پھر تو اسے پتہ چل گیا تھا۔ اب ایسی باتیں کوئی اثر نہیں کرنے والی ہیں بھابھی جی۔ ریحانہ جانے کب آ گئی تھیں؟ دیکھو ریحانہ، میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، تم جتنی اوپر نظر آتی ہو اتنی ہی زمین کے نیچے بھی ہو، اور سوبی بہت بھولی ہے، تم تک وہ کبھی نہیں پہنچے گی۔ میں بس اتنا تم سے کہہ رہی ہوں کہ علی اور سوبی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور بس یہ چلتر پن کہیں اور دکھانا جی۔ سوبی کسی کو پسند نہیں کرتی، اس کی شادی تو اکرام کے ساتھ ہی ہوگی۔ ریحانہ نے ہاتھ نچا کر تیز لہجے میں کہا تو سوبیکا حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی ہیں جو آج کل اپنی کمزوری کا رونا روتی رہتی ہیں۔ سوبی تم بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ اچانک اس کی طرف مڑی تو وہ بھوکلا گئی۔ جی وہ نہیں تو، لیکن بس سن لیا نا، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ریحانہ نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ مگر اکرام اس کا ہم عمر ہے اور اسے اسٹیبلش ہونے میں کافی عرصہ لگے گا، جبکہ شہباز کا خیال ہے کہ 2-3 سالوں میں اس کی شادی کر دی جائے تو ٹھیک ہے، اور اکرام تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ ناز کا لہجہ کمزور پڑ گیا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بھائی کا کھاتی ہے وہ، ریحانہ نے کہا۔ ایک بات یاد رکھنا سوبی، اگر علی کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، ناز نے سوبیکا سے کہا، اور وہاں سے ہٹ گئیں۔ جیسے بڑا عاشق ہے نا وہ سوبیکا،
آج تک ایک پین تو گفٹ نہیں دیا اسے، برتھ ڈے پر ایک کارڈ اور پھول تھما دیا، خالی فقیر کہیں کا۔ ریحانہ اس کا ذہن ایک نئے رخ پر موڑنے کے لیے حربے شروع کر چکی تھی، اور جس دن ریحانہ کے گھر والے سوبیکا کو اکرام کے نام کی انگوٹھی پہنانے آئے تھے، اس دن ریحانہ ایاز جتنے خوش تھے، شہباز اور ناز اتنے ہی اداس اور افسردہ تھے۔ چاچو اور چاچی نے ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ہاجرہ آئی تو تھی مگر مردہ دلی کے ساتھ، صباحت تو پہلے ہی اسے جی بھر کے لان تان کر چکی تھی، اور سوبیکا خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر ایک کے چہرے کی مختلف تحریر اسے اپنے بارے میں خاصا بے اعتماد کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ لوگوں کو فتح و شکست سے دوچار کرنے والی کوئی بے جان چیز ہے۔ ایک کی مرضی پر چلتی تو دوسرا اپنی توہین محسوس کرتا، اور دوسرے کی مرضی پر چلتی تو تیسرے کا دل دکھانے کا سبب بنتی۔ اب شاید صحیح اور غلط کا فیصلہ عنقریب ہو جائے گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا حماقت کر ڈالی ہے۔ صباحت نے اس کے ہاتھوں کی انگلی میں پڑی نازک سی رنگ کو دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، ریحانہ بھابی نے تمہیں پورے کا پورا استعمال کیا ہے۔ آخر تم سب کو ریحانہ بھابی سے کیا پرخاش ہے؟ سب نے گویا محاذ قائم کر لیا ہے ان کے خلاف۔ اس کی ساری ہمدردیاں اچانک ہی ریحانہ کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ وہ پچھلے ایک مہینے سے مسلسل انہیں اپنی خاطر سب سے لڑتے جھگڑتے دیکھ رہی تھی۔ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ بس یہ کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اسی لیے تو اپنے بھائی کا رشتہ کروایا ہے مجھ سے۔ اس کے پاس اچھائی اور برائی کی تمیز کا بس اتنا ہی شعور تھا اس وقت۔ محبت، ہاں محبت تو میری جان تم اب دیکھو گی ان کی، لیکن تمہیں کہاں کچھ نظر آتا ہے، تمہاری تو مت مار دی ہے انہوں نے، صباحت جلے کٹے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس روز وہ بڑے دن بعد حاجہ خالہ کی طرف آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں، مگر جانے کیوں اسے صباحت کا انداز کافی خشک سا محسوس ہوا۔ صبا کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ آخر وہ پوچھ بیٹھی۔ جب ہمارے گھر آیا کرو تو برائے مہربانی یہ سرٹیفکیٹس مت لایا کرو۔ صبا نے تلخی سے سروت کی جانب اشارہ کیا جو بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ توبہ ہے، تمہیں تو خواہ مخواہ کا بیر ہو گیا ہے میری بھتیجیوں سے۔ اسے بھوک لگی ہے اس وقت، یہ کھچڑی کھاتی ہے، میں ذرا چڑھا دوں پھر بات کرتی ہوں۔ سوبیکا کا انداز ایک ماں کی طرح کیئرنگ تھا۔ صبا دیکھنا ذرا دروازے پر کون ہے؟ حاجہ نے کمرے میں سے آواز لگائی۔ جی اچھا، تم چاول دال نکال لو، اس ڈبے میں چاول اور اس والے میں دال ہے، میں آتی ہوں۔ صباحت دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گئی۔ ہائے اللہ، یہ بچی کتنی کیوٹ ہے، کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ صباحت کے پڑوس سے کوئی لڑکی آئی تھی، اور جس طرح سوبیکا سروت کو کمر پر لٹکائے پتیلی میں پانی ڈال رہی تھی، وہ مکمل طور پر اس کی ماں ہی لگ رہی تھی۔ یہ میری بھتیجی ہے سروت، سوبیکا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا اچھا، صباحت میں چلتی ہوں، بس یہ کھیر دینے آئی تھی، امی نے بنائی تو کہنے لگی حاجہ آنٹی کو دے آؤ۔ وہ لڑکی پلیٹ صباحت کو پکڑا کر واپس پلٹ گئی۔ دیکھ رہی ہو کیا امیج بن رہا ہے تمہارا؟ صباحت نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سلیب پر رکھی۔ ہاں تو کیا ہوا، میری نہیں میرے بھائی کی بیٹی ہے، ایک ہی بات ہے نا۔ اچھا ذرا وہ بیگ دو، میں اس کی نیپی چینج کروں گی، کافی دیر سے پیک ہے اسی طرح، اس نے مطمئن سے انداز میں کہا تو صباحت خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سوبی تمہیں پتہ ہے علی بھائی پورے ایک ہفتے بیمار رہے ہیں اور اب یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صباحت کی بات پر سروت کی پیکنگ کھولتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی؟ صباحت کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو اپنی انگیجمنٹ کے بعد سے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، اسے بھی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے وش کارڈ ہی دے دیتا، وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اپنے ساتھ زندگی میں شاید ہی کسی نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہو جتنا تم اپنے ساتھ کر رہی ہو۔ محبت کیا اتنی کمزور ہوتی ہے سوبی کے لمحوں میں بے نشان ہو جائے؟ محبت؟ صبا میں نے اس سے محبت کب کی تھی؟ میرے ارد گرد تو اتنی بے شمار محبتیں اپنا حق وصول کرنے کھڑی تھیں کہ وہ کہیں نظر ہی نہ آیا۔ اس نے سروت کو ایک طرف بٹھا کر صباحت کو دیکھا۔ اور یہ ساری محبتیں تمہیں صرف اپنا حق وصول کرنے کے وقت ہی نظر آیا کریں گی۔ یاد رکھنا سوبی کہ فرض کی ادائیگی کوئی نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے پر ڈال دیں گے۔ صباحت نے اسے جگانے کی ایک اور صحیح کی۔ ناز بھابی تم سے بے حد مخلص تھیں، مگر انہیں یہ نقشے بازیاں نہیں آتی ہیں جو ریحانہ بھابی کو آتی ہیں، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم انہیں سمجھ نہیں پائیں۔ وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ان کی عزت نہیں کرتی، سوبیکا نے تیوریاں چڑھائیں۔ وہ تمہاری عزتوں کے محتاج نہیں ہیں سمجھی، رہنے دو، تم نہیں سمجھو گی۔ صباحت نے موضوع بدل دیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ سوبی اکرام کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، ریحانہ نے اسے آواز دی۔ فرح اور سروت کو ہوم ورک کرواتی ہوئی سوبیکا کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ مجھ سے؟ لیکن بھابی، اسے عجیب سا لگا تھا۔ کون سوبی، آ بھی جاؤ۔ ریحانہ کے اصرار پر وہ اٹھی۔ سوبی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم کن راہوں کا پتہ دے رہی ہو اسے؟ ناز اچانک ہی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ سوبیکا اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ منگیتر ہے وہ اس کا، سات سمندر پار رہتا ہے، کم از کم فون پر بات کرنے کا حق تو رکھتا ہے۔ ریحانہ تل ملا کر بولی۔ کوئی حق نہیں رکھتا ہے وہ ابھی، تم بیٹھو چپ چاپ۔ ناز نے آخری جملہ سوبی کو گھرتے ہوئے ادا کیا۔ کیوں بیٹھے یہ چپ چاپ؟ اپنا ذہن اپنی عقل رکھتی ہے، ساری زندگی آپ اسے کنویں کا مینڈک بنائے رکھنا چاہتی ہیں۔
ریحانہ اکثر ہی بات کرتے وقت ادب و لحاظ کو کونے میں ڈال دیا کرتی تھیں۔ ریحانہ ناز مارے غصے کے کچھ نہ بول سکیں۔ بہت استعمال کر لیا آپ نے اس کو، اب یہ میرے بھائی کی امانت ہے، میری معصوم بہن کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب ختم ہوا آپ کا اقتدار بھابھی محترمہ۔ ریحانہ کی زبان اسی رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ بھابھی پلیز چپ ہو جائیے۔ حیرت اور صدمے سے باری باری دونوں کو دیکھتی سبیکا اچانک چیخ پڑی تھی، اس کی معصومیت سے ہی تو فائدہ اٹھا رہی ہو تم، یہ جانتی ہی کہاں ہے کہ گھریلو سیاست کن اصولوں پر ہوتی ہے۔ ناز انتہائی حقارت سے کہتی ہوئی واپس پلٹ گئیں۔ آؤ سوبی تم بات کر لو، وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے۔ ریحانہ بہت نارمل انداز میں مخاطب ہوئیں۔ سوری بھابھی، ابھی نہیں کر سکوں گی، بعد میں۔ چلو ٹھیک ہے جانو، اس طرح کے لوگ سر پر سوار رہیں تو انسان ڈپریس تو ہو ہی جاتا ہے۔ ریحانہ نے اس کی برین واشنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا کبھی۔ اب تو یوں بھی ناز بہت کم ہی کسی معاملے میں مداخلت کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ تو مجھے چھوڑ دے، مجھ کو ٹھکرائے، میرا دل توڑ دے، اپنا دل خود میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ حمزہ ترنگ میں گاتے ہوئے اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ ہسٹری کے نوٹس بناتی سبیکا نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اسے دیکھا، مگر وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ مصروف ہو گئی۔ پھپھو معلوم ہے آج شام کو علی چاچو اسلام آباد جا رہے ہیں اپنے ماموں کے پاس۔ اچانک ہی حمزہ بول پڑا۔ وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ آپ سے بہت خفا ہیں وہ، آپ خود ہی ملنے جا کر۔ حمزہ کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ سبیکا سے 7 سال چھوٹا تھا، مگر ارد گرد سے کتنا باخبر تھا۔ تو کیا ایک میں ہی سب سے بیوقوف ہوں؟ سبیکا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی، مگر علی سے ملنے وہ نہ جا سکی۔ شاید وہ بھی علی سے خفا تھی، یا شاید اسے ریحانہ کی خفگی گوارا نہ تھی۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا، مگر آہستہ آہستہ وہ ریحانہ کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ ان کی رضا کے لیے سرگرداں رہنے لگی تھی۔ علی کے جانے کے بعد اس کے دل پر عجیب سا بوجھ آ پڑا تھا۔ ناز بھی کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ سبیکا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کب اور کہاں غلطی کر گئی ہے۔ طلحہ کی پیدائش کے بعد اس کی مصروفیات میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل ہونے لگا، اور جب وہ BA سے فارغ ہوئی تو ریحانہ نے اپنی ساری ذمہ داریوں سے بری ہو کر صرف زبان کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اگر صاحبات اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے شروع ہونے کا نہ بتاتی تو یقیناً اس کا سال ضائع ہو جاتا۔ اس نے ماسٹرز میں داخلہ تو لے لیا، مگر دوسرے سیمسٹر سے صرف 10 دن پہلے شزا کی ولادت ہوئی۔ سبیکا کا خیال تھا کہ ریحانہ اپنے میکے سے 1.25 مہینہ کر کے آئیں گی، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور وہ صرف 1 مہینے بعد ہی آ گئیں۔ سوبی اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، ڈاکٹرز نے انہیں مکمل ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ ایاز نے سبیکا کو بلا کر کہا، دراصل بھائی میرے سیمسٹرز ہونے والے ہیں۔ اس نے کمزور سا احتجاج کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں سوبی، ماسٹرز تو بعد میں بھی کر سکتی ہو، ابھی تمہاری پڑھائی سے زیادہ اہم ریحانہ کا آرام ہے۔ ایاز کے سخت لہجے پر وہ ساکت سی رہ گئی۔ ارے سوبی چندہ ادھر تو آؤ، دیکھو تمہاری بھتیجی کی خوشی میں اکرام نے تمہارے لیے کتنے خوبصورت کنگن بنوائے ہیں۔ ریحانہ حسب معمول ان باتوں سے انجان بنی سبیکا سے مخاطب تھیں۔ کیا تھا اگر بھابھی اس وقت میرا ساتھ دے دیتی، کچھ دن اپنی امی کے ہاں گزار لیتی، مگر وہ کس قدر انجان اور بے خبر بن جاتی ہیں۔ سبیکا نے شاید پہلی بار نہایت بددلی سے ریحانہ کے بارے میں سوچا تھا، اور سرسری نظر کنگن پر ڈال کر بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی، مگر ریحانہ نے تو گویا اس کی خفگی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اس طرح سے ایک ایک کام کے لیے سبیکا کو آواز دیتی رہیں۔ سوبی تم کہہ رہی تھی کہ 12 سے تمہارے پیپرز ہیں، کیا کینسل ہو گئے؟ شہباز نے اسے ناشتہ ٹرے میں سجا کر ریحانہ کی طرف لے جاتے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگے، نہیں بھائی میں دے نہیں رہی ہوں۔ عجیب پھیکا سا لہجہ تھا اس کا۔ جواب دے کر وہ اندر آ گئی۔ سوبی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ پیپر نہیں دینا تھا تو داخلہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ شہباز اتنے حیران تھے کہ بے ساختہ ہی اس کے پیچھے آ گئے۔ اس قدر منمانیاں کرنے لگی ہو تم، اب ہم سے بتانا پوچھنا بھی گوارا نہیں تمہیں؟ مجھے ایاز بھائی نے منع کیا تھا، بھابھی سے پوچھ لیں۔ اسے شہباز کے غصے سے خوف آتا تھا۔ ایاز نے کب؟ مجھے تو نہیں پتا سوبی، ریحانہ معصوم چہرے پر حیرت سجا کر پوچھ رہی تھیں، اور سبیکا نے ملامت آمیز نظروں سے ریحانہ کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ ان کے ایسے اطوار شروع میں اسے بہت حیران کرتے تھے، مگر اب وہ ان باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ پھر اس بات پر شہباز اور ایاز کے درمیان کافی جھگڑا ہوا، مگر اس کا نقصان اب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں بھی سبیکا کی حیثیت تیسرے درجے کے فرد کی سی ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں بھائیوں کے لیے اولین اہمیت اپنی بیوی اور بچے تھے، بعد میں اس کا نمبر آتا تھا۔ پھر بھلا اس کے لیے وہ لوگ گھر کا ماحول کیوں خراب کرتے؟ اور پھر زندگی اسی طرز پر گزرنے لگی، اور سبیکا پر اپنی نرنگیاں عیاں کرنے لگی۔ پھپھو حد ہو گئی، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اور وہ بھی آج کے دن؟ سعدیہ نے شور مچایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں کب وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ کیوں آج کیا ہے؟ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے یوں ہی پوچھا کہ شاید سعدیہ کو اس کی سالگرہ کا دن یاد ہو۔ آج پیپر کا دن ہے، سعدیہ مذاقاً کہہ کر ہنس پڑی اور وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ پھپھو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔
اسی لمحے حمزہ اندر داخل ہوا تھا تو سعدیہ اچھل پڑی۔ ارے آج، میں تو بھول ہی گئی تھی، پھوپھو برتھ ڈے۔ وہ بے اختیار سوبیکا سے لپٹ گئی۔ تھینک یو، سوبیکا مسکرا دی اور پھر وہ پورے دن انتظار میں ہی رہی، مگر بھائی بھابھیوں میں سے کسی نے اسے وش بھی نہیں کیا۔ مگر رات میں جب سارے گھر میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو پھیل گئی تو حیران سی رہ گئی تھی۔ حمزہ کے کہنے پر پکایا ہے میں نے، سوبیکا برتھ ڈے ہے آج۔ ناز نے خوش سے لہجے میں شہباز کی حیرت دور کی تو سوبیکا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ یقیناً سوبیکا سے بہت ناراض تھیں، انہیں ہونا بھی چاہیے تھا، مگر پھر بھی بلا واسطہ اسے یہ احساس دلا گئی تھیں کہ اس کا برتھ ڈے انہیں یاد ہے۔ کھانے کے بعد برتن اٹھاتے ہوئے وہ دھیرے سے ناز کے پاس جا کر رک گئی۔ تھینک یو بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ ناز نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئیں، اور سوبیکا نچلا لب دانتوں میں دبا کر انہیں دیکھتی رہی۔ امی میں آج یہ والا ڈریس پہن کر چلی جاؤں؟ سعدیہ شاکنگ پنک کلر کا کام والا سوٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوبیکا اپنے کپڑوں پر استری کر رہی تھی اور ناز لحاف میں ڈورے ڈال رہی تھیں۔ کس خوشی میں؟ شادی تمہاری بہن کی نہیں ہے، تمہاری دوست کی بہن کی ہے۔ وہ میرون والا سوٹ پہن لو جس پر آف وائٹ کڑھائی ہے۔ ناز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کام پر جھک گئیں۔ مگر امی میرا دل یہ والا پہننے کو چاہ رہا ہے، سعدیہ ٹھنک کر بولی تو ناز کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ ہر کام دل کی مرضی کا نہیں ہوتا ہے، انسان میں تھوڑا ضبط اور تحمل ہونا چاہیے، اور میری بات پر کوئی آرگومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ان کے سخت لہجے پر سعدیہ باہر چلی گئی۔ سوبیکا نے بہت دھیان سے ناز کی طرف دیکھا تھا، اور کیا ان کا یہی انداز میرے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا؟ جو کچھ یہ اپنی اولاد کے لیے درست سمجھتی ہیں وہی میرے لیے صحیح سمجھتی تھیں، تو کیا ان کے خلوص پر شک کرنا خلوص کی توہین نہ تھی؟ اس نے بددلی کے ساتھ استری آف کر کے کپڑے اٹھائے اور باہر آ گئی، لیکن میں بھی کیا کرتی، میری فطرت میں بچپنا تھا۔ لہجوں کی گہرائی کے بجائے لفظوں کے ہیر پھیر اور ظاہری لپک جھپک میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ اور ریحانہ بھابھی تو حرفوں کی بنی ہوئی ہیں، میں سوچا کرتی تھی کہ ناز بھابھی نے تو مجھے کبھی محبت سے گلے بھی نہیں لگایا، میرا ماتھا نہیں چوما، میری تعریفیں نہیں کی، مجھے خوبصورت گفٹس نہیں دیے۔ میں ان دونوں کا مقابلہ کیا کرتی تھی اور اس خرافات میں پڑھ کر یہ بھول گئی کہ میں لائق تعریف انہی کی وجہ سے ہوئی۔ میری پرورش اور تربیت انہوں نے ہی اتنے بہترین انداز میں کی کہ میں ہر مقام پر سراہی گئی، مگر کبھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوئی۔ میں اپنی منکسر المزاجی اور خوش خلقی کے باعث ہر دل عزیز تھی، اور ان ساری باتوں کے پیچھے ناز بھابھی کی یہی سوچ ہوگی کہ زندگی میں ہر چیز دل کی مرضی پر نہیں ملتی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ نظریہ فکر نہیں دیا کہ میں کوئی ذہین و فتین اور اعلیٰ و عرفہ قسم کی مخلوق ہوں، لیکن انسان شاید فطرتاً خوشامد پسند ہے۔ جب ہی تو میں کتنے آرام سے ریحانہ بھابھی کے دباؤ میں آ گئی، اور انہوں نے دل بھر کے مجھے استعمال کیا ہے اور کر رہی ہیں۔ بھابھی میں تیار ہوں، کیا پروگرام ہے؟ وہ چینج کر کے ریحانہ کی طرف آئی۔ ہاں چندہ، بس 5 منٹ میں چل رہی ہوں۔ دراصل تم دکانداروں سے اتنی اچھی طرح ڈیلنگ کرتی ہو کہ تمہارے بغیر شاپنگ کرنے کو دل نہیں مانتا۔ وہ شزا کا اسٹرالر لے لینا، کون گود میں لیے پھرے گا، اتنا تیز بھی نہیں چل سکتی ہے وہ۔ ریحانہ بیگ میں چیزیں رکھتے ہوئے اسے مخاطب تھیں۔ سوبیکا ایک گہرا سانس لے کر پلٹ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں بہت اچھی شاپنگ کرنے لگی ہوں، کچھ کریڈٹ تو آپ کو بھی جاتا ہی ہے، بہت کچھ سکھایا ہے آپ نے مجھے، اب تو خاصی پالشڈ ہو چکی ہوں۔ سوبیکا اسٹرالر کھولتے ہوئے تلخی سے سوچ رہی تھی۔ بھابھی ہم لوگ بازار جا رہے ہیں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ سوبیکا ناز سے پوچھنے آئی۔ ناز کا کام ختم ہو گیا تھا اور وہ لحاف طے کر رہی تھی۔ چلو سوبی، ریحانہ نے اندر آ کر اسے آواز دی۔ دراصل بھابھی اکرام آنے والا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ سوبی کو چند اچھے سلے ہوئے جوڑے دلوا دوں تاکہ اکرام پر اس کا اچھا امپریشن پڑے، پہلی بار دیکھے گا وہ اسے۔ کہہ رہا تھا کہ پہلے دیکھوں گا پھر اوکے کروں گا۔ ریحانہ کا انداز سوبیکا کو بہت تہذیب امیز محسوس ہوا تھا، اس سے تو انہوں نے کچھ اور کہا تھا۔ 4 سال بعد اسے اوکے کرنے کا خیال آ رہا ہے، منگنی کا مطلب اوکے ہی ہوتا ہے شاید۔ ناز بھابھی استہزئیہ انداز میں بولی۔ ہاں، اب امریکہ میں رہنے والوں کا تو حق ہے نا کہ دماغ 7ویں آسمان پر رکھیں، مگر ہمارے یہاں یہ کوئی اچھے اتوار میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اوف، آپ کو بھلا جدید طرز زندگی کی کیا خبر؟ آؤ سوبی، ریحانہ سر جھٹکتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ دیکھنا سوبی، کہیں اس طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش میں اپنی ذات اپنی شناخت کو فراموش نہ کر بیٹھنا۔ ناز دھیرے سے کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، اور وہ خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ صباحت کافی دنوں سے نہیں آئی تھی، سوبیکا کا دل خالہ کی طبیعت میں لگا ہوا تھا، اسی لیے اس دن صباحت کی طرف چلی آئی۔ صباحت گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ ویسے خالہ وہ گئی کہاں ہے، کب تک آئے گی؟ باتوں کے دوران اسے صباحت کا خیال آیا۔ عالیہ آیا ہوا ہے نا، اس سے ملنے گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی، دوپہر کا کھانا بھی تو پکانا ہے ابھی۔ خالہ نے اسے بتایا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ عالیہ آیا ہوا ہے؟ خالہ جان میں پکا دیتی ہوں کھانا، کیا پکانا ہے؟ وہ پوچھ کر باہر آ گئی۔ کچن میں جا کر جائزہ لینے لگی۔ پالک کا ساگ رکھا ہوا تھا، وہی دال میں ڈالنا تھا۔ سبزی اور چھری لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ واپس آ گیا ہے مگر ہم سے ملنے بھی نہیں آیا۔
سبیکا کے ذہن بوجھل سا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ سبھی مجھ سے خفا ہیں۔ پیاس کاٹتے ہوئے سچ مچ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ندیہ کی پیاسی لہریں ٹکرا کے لوٹ آئیں۔ دور جانے والے کیسے تجھے بھلائیں۔ صباحت نے گنگناتے ہوئے اندر قدم رکھا تھا۔ سبیکا نے جلدی سے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اچھا تو محترمہ سبیکا ارباز احمد تشریف رکھتی ہیں۔ ویسے آنکھوں کی یہ نمی بتا رہی ہے کہ کوئی خبر آپ تک پہنچ چکی ہے۔ صباحت اسے دیکھ کر وہیں آ گئی تھی۔ کیسی خبر؟ میں تو پیاس کاٹ رہی ہوں، وہ نظریں اٹھائے بغیر کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اچھی اداکاری کرنے لگی ہو ریحانہ بھابھی کی صحبت میں رہتے ہوئے۔ صباحت طنزیہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیتے ہوئے دنوں کو واپس بلائیں کیسے؟ تقدیر ہی خفا ہے، تم کو منائیں کیسے؟ صباحت اپنی چادر اتار کر طے کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں گا رہی تھی۔ ویسے سنا ہے اکرام صاحب تم سے ملے بغیر شادی پر راضی نہیں ہیں۔ مقام شکر ہی ہے بھائی کہ شادی سے پہلے ہی خیال آ گیا انہیں۔ صباحت کی بات پر وہ ساکت سی رہ گئی۔ تم سے کس نے کہا؟ آپ کی چھوٹی بھاوچ محترمہ بذات خود چلتا پھرتا اخبار ہیں۔ صباحت کچن میں آ کر چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں۔ توہین کا احساس رگوں میں خون منجمد کرنے لگا تھا۔ تو تمہارے خیال میں تم کوئی عظیم ہستی ہو ان کے لیے جس کا نام وہ بذات توقیر لیا کریں گی؟ تم ہو کیا ان کے لیے؟ ایک احمق اور کم عقل لڑکی یا ایک ٹیشو پیپر جسے وہ استعمال کے بعد موڑ توڑ کر کہیں بھی اچھال دیتی ہیں؟ صباحت کپ میں شکر ڈالتے ہوئے مسلسل اسے اذیت دے رہی تھی۔ صباحت وہ چھری پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے چیخنے چلانے سے جھوٹ سچ میں نہیں بدل جائے گا۔ صباحت اسی اطمینان سے چائے میں پتی ڈال رہی تھی۔ تمہیں علم ہے جھوٹ سچ کا؟ میں بتاؤں صباحت علی کہ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ تم والدین کی پناہ گاہ میں کھڑی ہو، اس لیے تن کے بات کرتی ہو۔ میں کیا کرتی ہوں؟ کبھی ایک بھائی اور کبھی دوسرے بھائی کی شکل دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھ سے خفا نہ ہو جائے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس باپ کا مضبوط صاحبان اور ماں کی ممتا بھری چھاؤں نہیں ہے۔ وہ گھر اور اس گھر کے لوگ میری مجبوری، میری ضرورت ہیں۔ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتی ہوں۔ ان کے کام آنا میری مجبوری کی انتہا ہے۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی نفی میں گردن نہیں ہلا سکتی، اور جب یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ میں بے بس اور مجبور ہوں تو کیا غلط کرتی ہوں میں کہ اپنی مجبوریوں اور بے بسی کو ہنس کر قبول کرتی ہوں۔ بولتے بولتے جیسے وہ تھک کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اگر تم ناز بھابھی کو سمجھ لیتی تو شاید آج اتنی مجبور نہ ہوتی۔ صباحت نے قدرے توقف کے بعد آہستگی سے کہا۔ کسی کے بارے میں رائے دینا بہت آسان ہوتا ہے صبا، تم بھی میری جگہ آ کر نہیں سوچ سکتی ہو۔ ناز بھابھی بہرحال میری بھابھی ہی ہیں، میری ماں نہیں۔ ان کا اچانک خشک اور سرد ہو جانے والا رویہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر میں ان کی سگی اولاد ہوتی تو وہ میرے ساتھ زور زبردستی کر کے مجھے سمجھا سکتی تھیں، مگر انہوں نے مجھ سے لاتعلقی اختیار کر لی۔ ان کی بیزاری نے میرے قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ اور پھر ریحانہ بھابھی کا بڑھتا ہوا التفات، میں کیا کرتی؟ بہت سادہ تھی میں لفظوں اور رویوں کے ہیر پھیر سے ناشنا۔ ناز بھابھی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا تھا، اوچھے ہتھ کنڈوں اور گھٹیا طور طریقوں کے ذریعے انہیں تم سے دور کیا گیا۔ جو سادگی تمہارے مزاج میں تھی وہ ناز بھابھی کی تربیت کا نتیجہ تھی، اور وہ خود بھی ایسی ہی سادہ مزاج ہیں۔ اپنی عمر اور تجربے کی وجہ سے وہ لوگوں کے رویوں کو پہچانتی ضرور ہیں، مگر وہی انداز اپنا نہیں سکتی ہیں۔ ویسے بھی ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ وہ قدرے خشک مزاج رکھتی ہیں، مگر تم سے بہرحال پرخلوص تھیں۔ صباحت چائے کے کپ ٹرے میں سجا کر بولی۔ یہ چائے تم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ پہلی بار سبیکا نے اس کی مصروفیت پر دھیان دیا۔ علی بھائی آئے ہیں میرے ساتھ، امی کے پاس بیٹھے ہیں، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سبیکا کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور جب وہ اس سوچ کے تحت قدم بڑھا رہی تھی تب بھی وہ اس کے سامنے آ گیا، گھور آنکھوں میں سنجیدگی کی چمک لیے۔ کیسی ہو سبی؟ ٹھیک ہوں، تم؟ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں، جی رہا ہوں ایک پھیکی اور بے رنگ زندگی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب سی لگی تھی۔ سنو علی شاہ حسین، میری زندگی میں اب ایسی باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی میں رنگ بھر لو، ہم سب کے حق میں اب یہی بہتر ہے۔ خشک سے لہجے میں کہہ کر وہ تیز سے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ دیکھا علی بھائی کس قدر بدل گئی ہے یہ؟ صباحت کی افسردہ سی آواز پر ساکت کھڑا علی پلٹا تھا۔ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہا ہے وہ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی، مگر صبا ہم ساکت ہو جائیں تو کیا وقت بھی ٹھہر جاتا ہے؟ نہیں، اور اسی وقت نے اسے آگہی کے کرب سے دوچار کیا ہے۔ بہرحال جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ علی نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ آج اکرام آئے گا شام کو تم سے ملنے، وہ فون کلر کا سوٹ جو میں نے دلوایا تھا پہن لینا۔ سبیکا برتن دھو کر کمرے کی طرف جا رہی تھی جب ہی تخت پر چاول چنتی ریحانہ اس سے مخاطب ہوئیں۔ جب ہی اتنی مستعدی دکھائی جا رہی ہے، سالن بھی تیار ہے، مختلف سبزیاں بھی خریدی گئی ہیں سلاد کے لیے۔
اس نے ریحانہ کی بات جیسے سنی ہی نہیں، اطمینان سے جھاڑو لے کر صحن صاف کرنے لگی۔ سوبی تم نے سنا؟ ہاں، اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ رات کو وہ خوب طریقے سے تیار ہوئی، اکرام اس سے مل کر بہت خوش ہوا اور ریحانہ کی پسند کی دعوت دیکھ کر چلا گیا، مگر ریحانہ اس وقت حیران رہ گئیں جب سوبیکا نے اپنی منگنی کی انگوٹھی اتار کر ان کے سامنے رکھ دی۔ کیا ہوا سوبی؟ مجھے یہ مغرض زدہ اور سطحی ذہنیت کا مالک شخص اپنے شریک زندگی کے طور پر قبول نہیں ہے۔ مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ اس کا لہجہ سادہ اور قطعی تھا، وہاں پر موجود ہر فرد سکتے میں آ گیا۔ لڑکی تم ہوش میں تو ہو؟ ریحانہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں بھابھی محترمہ، آپ نے کیا سمجھا تھا؟ مجھے موم کی گڑیا جسے آپ کا بھائی چاہتا تو اپنے گھر کی زینت بناتا، چاہتا تو انکار کر دیتا؟ نہیں بھابھی، میں انسان ہوں، ایک جیتی جاگتی ہوش و آواز رکھنے والی انسان، اور انکار کا حق میں بھی رکھتی ہوں، سمجھی آپ؟ وہ چیخ پڑی تھی، تم صرف ایک احمق لڑکی ہو بس، بدتمیز اور خودسر۔ ایاز سے اپنی بیوی کی یہ عزت افزائی برداشت نہ ہوئی۔ بہت بہت شکریہ ان کمنٹس کا، مجھے آپ سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں تھی۔ احمق تو واقعی میں ہوں، اتنی سی بات جاننے میں اتنی دیر لگا دی کہ یہ میرے بھائی کی بیوی نہیں بلکہ آپ میری بھابھی کے شوہر ہیں، اتنا ہی رشتہ ہے میرا آپ سے۔ اللہ میرے کیسے زبان چلا رہی ہے، توبہ توبہ، ذرا جو لحاظ ہو۔ ریحانہ نے آنکھیں نکال کر ہاتھ سینے پر رکھا تھا۔ ہاں آپ تو حیران ہوں گی ہی نا، کیا سمجھتی تھی آپ کو میرے پاس زبان نہیں ہے؟ بے وقوف اور دبو سی یہ لڑکی سر اٹھانا کہاں جانتی ہوگی؟ ہوں، لیکن بھابھی جان آپ شاید غلط فہمی کا شکار تھیں، میں نہ بے وقوف تھی، نہ دبو، اور نہ بے زبان، میں صرف امن پسند تھی۔ جھگڑے فساد اور ہنگامہ آرائیوں سے سخت وحشت ہوتی تھی مجھے، لیکن دستور دنیا تو یہ ہے کہ شرافت کو حماقت سمجھا جاتا ہے، جو کسی کی سخت بات کو نظر انداز کر دے وہ بزدل اور احمق ہوتا ہے۔ کس قدر غلط روایات بنا لی ہیں آپ لوگوں نے۔ اچھا تو یہ ساری پٹیاں شریف لوگ پڑھا رہے ہیں تمہیں؟ ریحانہ نے آنکھیں نچاتے ہوئے ناز کی طرف اشارہ کیا جو ساکت و جامد سی بیٹھی سوبیکا کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی تو اپنے ظرف سے اوپر آ کر بات کر لیا کیجیے بھابھی، سوبیکا نے تعصب سے کہا۔ ہاں بھائی، اب تو سبھی اعلیٰ ظرف ہو گئے، برائی ساری ہم میں ہی آ گئی۔ وہ لپک لپک کر تحفے لیتے ہوئے، کبھی ہمارے ظرف کا خیال نہیں آیا، اللہ کی شادی، فلاں کا گفٹ، اس دوست کے بھائی کا عقیقہ، اس کی بہن کی سالگرہ، ہر موقع پر بھابھی تیار، آج کم ظرف ہو گئیں۔ چلیں ایاز، یہ لوگ بس اتنی ہی اڑان رکھتے ہیں۔ ریحانہ کی بات پر وہ سچ مچ زمین میں گڑ گئی تھی۔ سوبی آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ ریحانہ کے جانے کے بعد شہباز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اندر لے جا کر بٹھایا۔ اتنا کچھ تھا تمہارے دل میں، کبھی کچھ تو کہا ہوتا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں تھا؟ تھا، بہت بھروسہ تھا، مگر آپ نے کب یقین دہانی کروائی اس بھروسے کی؟ کب مجھ سے پوچھا کہ سوبی تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ سعدیہ پھپھو کے لیے پانی لاؤ؟ ناز اس دوران پہلی بار کچھ بولی تھی۔ چلو بس ٹھیک ہے، تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں تو نہ صحیح، بس تم دل پر زیادہ بوجھ نہ لو۔ شہباز نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ یوں بھی مجھے خود وہ لوگ پسند نہیں تھے، چھوٹی اور تنگ ذہنیت کے مالک۔ تو بھائی آپ نے مجھے اس وقت کیوں منع نہیں کیا؟ میں تو آپ کے زیر پرورش تھی، میرے باپ کی جگہ تھے، آپ روک سکتے تھے مجھے، سختی سے، زبردستی سے۔ وہ سوالیہ انداز میں مخاطب تھی۔ شہباز نے گہری سانس لے کر ناز کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، اس میں غلطی بھابھی کی نہیں تھی، آپ کی تھی، معاف کیجیے گا، مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، مگر شاید میں بھی بھابھی کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ ان کی بات اور تھی، مجھے ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، مگر آپ کی میں بہن تھی۔ ٹھیک ہے، بھابھی نے اپنی سمجھ کے لحاظ سے آپ کو روکا تھا، لیکن آپ کا فرض نہیں تھا کہ بھابھی کی بات اور بہن کا مستقبل دونوں پر نظر رکھیں۔ غیر متوازن آپ ہو گئے تھے۔ عورتیں تو جذباتی ہو جایا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں، مگر مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت بہرحال ایک کمزور مخلوق ہے، انہیں اس کا محافظ بنایا گیا ہے، ہر رشتے میں وہ عورت کا صاحبان ہوتے ہیں، تو شادی کے بعد یہ تحفظ اور پناہ صرف بیوی کے لیے کیوں رہ جاتی ہے؟ بہنیں بھی تو آبیگنا ہوتی ہیں، مگر کس بے دردی کے ساتھ رول دیا کرتے ہیں آپ لوگ۔ قربان ہو گئی میں آپ دونوں کے گھروں کی سلامتی پر، مگر مجھے کیا ملا؟ بدتمیز اور خودسر کا لقب، تحائف وصول کرنے کا طعنہ۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھپھو پانی پی لیں پلیز، خاموش ہو جائیں۔ حمزہ نے سعدیہ کے ہاتھ سے گلاس لے کر اسے تھمایا۔ لاؤ حمزہ مجھے 2 گلاس، تم لوگ جاؤ۔ ناز اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور اس کا سر اپنے کندھے پر لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے بھابھی، میں آپ کی محبتوں کی قدر نہ کر سکی، لیکن اس کمکلی کے باعث میں نے صرف اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ وہ ناز سے لپٹ گئی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو سوبی، اور بس اب ختم کرو یہ رونا دھونا، رات بہت ہو گئی ہے، اب جا کر سو جاؤ۔ ناز نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو گھر میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایک محسوس کیا جانے والا سناٹا۔ وہ برآمدے سے ہوتی ہوئی صحن میں آئی، کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، وہ اسی طرف چلی آئی۔ اٹھ گئی سوبی؟ ناز برتن دھو رہی تھی۔ ناشتہ کرو گی؟
جی، وہ اختصار سے کہہ کر پیڑھی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ پراٹھا بنا دوں؟ ناز ہاتھ پہنچ کر چولہا جلانے لگیں۔ کہہ کر وہ باہر نیم اور پیپل کے درختوں کو دیکھنے لگی۔ سنہری دھوپ چھن کر صحن میں آنے لگی تھی۔ بھابھی کہیں گئی ہیں؟ اسے شیزا کی چہچہاٹوں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اسے ناشتہ کرائے بغیر سوبیکا کے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا۔ صبح ہی چلی گئی ہیں اپنی امی کے یہاں بیگ لے کر، ناز نے سرسری انداز میں بتایا۔ لاکھ جان مارے انسان سب کی خوشی کے لیے خود کو مٹا دے، مگر فائدہ کیا ہے؟ حاصل نہ وصول۔ آخر میں دامن میں چند یادیں اور محبت کے کچھ نشانات بچ جاتے ہیں بس۔ وہ اداسی سے سوچ رہی تھی، اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ تم ناشتہ کرو سوبی، میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر ناز آگے بڑھ گئی۔ بڑے ہی بے وفا شخص ہو تم، سنا ہے 3 دن پہلے آئے تھے واپس اور آج آئے ہو ملنے۔ ناز بھابھی کسی سے مخاطب تھیں، بس بھابھی حوصلے جمع کر رہا تھا آپ سب کا سامنا کرنے کے لیے۔ اور سب خیریت؟ سوبیکا کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا تھا۔ الحمدللہ، آؤ بیٹھو، ناشتہ کر کے آئے ہو؟ ناز بھابھی نے اسے کرسی پیش کی تھی۔ جی بھابھی شکریہ، تم سوبی سے باتیں کرو، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں کپڑے بدل کر۔ ناز اندر چلی گئیں۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، لیکن تمہارا ناشتہ کرنے کا وقت نہیں بدلا۔ وہ کچن کے باہر اسٹیپ پر بیٹھ گیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا ہے علی، سب کچھ، ہم تم سمیت۔ میں نہیں بدلا، چاہو تو حلف اٹھوا لو۔ کیا تم بدل گئی ہو؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ مت اتراؤ زیادہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سب کس نے بتایا؟ سوبیکا چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ علی انجان بنا۔ حمزہ گیا ہوگا تمہاری طرف آج صبح۔ سب سے زیادہ اس گھر میں اسے میری پرواہ ہے۔ وہ جانے کیوں تلخ سی ہو گئی۔ زندگی بہت تھوڑی ہے سوبی، کچھ تو ضائع ہو چکی ہے اب، باقی تم انا و خودداری کا علم بلند کر کے خوار مت کروانا پلیز۔ تم نے ٹھیک وقت پر بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ تمہارا میرا ساتھ تو برسوں سے طے تھا، بس یوں ہی بیچ میں اکرام صاحب ٹپک پڑے تھے، ممائے اہل و عیال۔ علی نے منہ بنایا تو وہ ہنسنے لگی۔ ویسے اب سمجھا کہ تم اس روز مجھے زندگی میں رنگ بھرنے کا مشورہ کیوں دے رہی تھیں؟ یہ ارادے تھے محترمہ کے۔ وہ شوخی سے مسکرایا تو سوبیکا بھی مسکرا دی۔ خوش فہمی ہے جناب کی، چلو خوش فہمی ہی صحیح۔ علی تم آج بھی اکیلے ہی آ گئے؟ میں نے حمزہ سے کہا بھی تھا کہ کہہ دینا کہ امی ابا کے ساتھ۔ ناز بھابھی کپڑے بدل کر باہر آ گئی تھیں۔ او تو یہ سازش آپ کی تھی۔ سوبیکا نے بھابھی کی طرف دیکھا جو ٹھٹک کر چپ ہو گئی تھیں۔ ارے کیسی سازش وازش، مجھے تو بھائی اب کسی کا بھروسہ نہیں۔ 1 مہینے کے اندر رخصت کروں گی تمہیں اس گھر سے۔ غضب خدا کا چھٹانگ بھر کی لڑکی نے ناکو چنے چبا دیے ہیں۔ باہر سے سبزی والے کی آواز آئی تھی، اس لیے ان کا رخ باہر کی طرف تھا۔ کتنے عرصے کے بعد مجھے اپنی ماں جیسی بھابھی واپس ملی ہیں، ایسا لگتا ہے خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ کچن سے باہر آ کر علی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ خواب تو وہ تھا جو کل رات کے ساتھ ختم ہوا ہے، اور یہ صبح ایک خوبصورت تعبیر لائی ہے، ہم دونوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے۔ اور جانتی ہو یہ کیوں کر ممکن ہوا ہے؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب نیتوں میں خلوص ہو تو ہر خواب کی تعبیر خوبصورت ہو جاتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ سوبیکا مسکرائی۔ ارے تمہارے نام کے معنی بھی تو یہی ہے نا، صبح کی پہلی کرن؟ علی نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں صبح کی پہلی کرن، اجلی اور شفاف۔ علی شاہ نے اس کی ہنسی کو آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے سوچا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔